अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, पिछली नशिस्त के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ात के बारे में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीले बनु साद के अंदर किस तरह से अपना बचपना गुजारा, वहाँ पर रह कर के आपने अपने रज़ाई माँ बाप के साथ और भाई बहनों के साथ किस तरह से बचपना अपना गुजारा, उनके घर के कामों में किस तरह से आपने हाथ बटाया, आपने उनकी बकरियां किस तरह से चराईं और इसी तरह से वहाँ के बच्चों के साथ आप खेलते भी थे। इन सारी चीज़ों को बताया गया था और वहीं पर आपके साथ जिस वक्त की आप वहाँ के बच्चों के साथ खेल रहे थे, आपके साथ शक्के सद्र का वाक़या पेश आया, उसको भी तफसील से बताया गया, उसकी क्या हिकमतें हैं, उसके क्या फ़वाइद हैं, उस पर भी गुफ्तगू हुई थी। इस नशिस्त के अंदर इंशाअल्लाह बताया जाएगा कि इस वाक़े पर यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक्के सद्र पर बाज़ मुस्तशरिकीन ने और मुल्हिदीन ने क्या एतराज़ किया है और फिर उसके बाद उसका क्या जवाब है। चुनांचे एक मुस्तशरिक है जिसका नाम निकलसन है, वो कहता है कि शक्के सद्र का जो वाक़या बताया जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो एक अफसाना है जो कुरान करीम की आयत अलम नशरह लका सदरक से पैदा हुआ है। वो कहता है क्योंकि अगर उसको सच मान लिया जाए तो इसे हम एक मिर्गी जैसी बीमारी कह सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते हैं। यानी ये बंदा जो है अलम नशरह लका सदरक, यानी उससे जो है शरह सद्र को वो शक्के सद्र समझ बैठा। तो ये जो मुस्तशरिकीन होते हैं जिनको आप वेरेंटलिस्ट कहते हैं, मतलब ये होता है कि यूरोप और अमेरिका के जो सलीबी ईसाई उलमा हैं, उनके यहाँ जो स्कॉलर्स हैं, वो लोग मशरिक़ में आकर के बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक के अंदर, अफ्रीका और एशिया के अंदर जो मुस्लिम ममालिक हैं, यहाँ पर आकर के वो लोग इस्लामी उलूम और दीन इस्लाम को, कुरान और हदीस को, इसी तरह से इस्लामी तारीख़ को, ख़ास तौर से सीरत नबी को वो लोग पढ़ते हैं, मुताला करते हैं गहराई से। इसलिए नहीं कि कुरान की और हकीकत को जान करके, इस्लाम की हक्कानियत को जान करके वो इस्लाम को कबूल करें, बल्कि इसलिए ताकि वो इस्लाम की हक्कानियत को जान करके उसके अंदर कीड़े निकालें, उस पर एतराज़ करें, तानो तशनी करें और उसको टारगेट बनाएं। और ख़ास तौर से इन्होंने जो कमज़ोर पॉइंट देखा और जो ज़ईफ़ और मौजू हदीसों को उन्होंने देखा, तारीख़ के अंदर इस तरह से बहुत सारी रिवायतें हैं ख़वारिज और रवाफ़िज़ ने भर दी हैं गढ़ करके, उन्हीं चीज़ों को इन्होंने सहारा बनाया। और सिर्फ़ उन्हीं का सहारा नहीं लिया, बल्कि इन्होंने मामलात को, हदीस हो या कुरान हो, उनका गलत तर्जुमा करके, गलत उसका जो है एक्सप्लेन करके लोगों को बतलाया है। अब यही आप देख लीजिए, ये बंदा जो कुरान की आयत अलम नशरह लका सदरक, यहाँ पर शरह सद्र की बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के सीने को खोल देता है, शरह कर देता है। यहाँ ज़ाहिरी तौर पर खोलना और फाड़ना मुराद नहीं है, शरह सद्र करना ये कुछ और है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को तौफीक दे देता है, उसके दिल के अंदर बात को बैठा देता है, जिसकी वजह से शरह सद्र उसको हासिल हो जाता है और उसे हिदायत की तौफीक मिल जाता है। फिर वो बंदा ईमान ले आता है। शरह सद्र से ये मुराद है, ना कि शरह सद्र से शक्के सद्र मुराद है। और शक्के सद्र जो होता है वहाँ पर सीने को बाकायदा चीरा जाता है, फाड़ा जाता है और फिर उसके बाद सीने के अंदर जो दिल होता है उसको निकाल करके उसको धुला जाता है, उसके अंदर जो शैतानी हिस्सा होता है, जो लोथड़ा होता है, उसको निकाल के फेंक दिया जाता है। फिर उसके बाद सिला जाता है सीने को, अंदर दिल को रख करके, इसको जो है शक्के सद्र कहते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह से 2 मरतबा पेश आया, एक बचपने में और उस वक्त जब आपको मेराज कराया गया था। तो ये मुस्तशरिकीन जो हैं, देखिए, एक तो ज़ईफ़ और मौजू रिवायतों को, चाहे वो तारीख़ से उसका ताल्लुक़ हो या फिर उसका ताल्लुक़ हदीस से, उनको ये बुनियाद बनाते हैं और फिर उसके बाद इस्लाम पर तानो तशनी करते हैं, तारीख़ इस्लाम को मुज़व्वर बना करके पेश करते हैं, उसको गलत बना करके पेश करते हैं। और इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपकी ज़िंदगी पर, आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी पर, आइली ज़िंदगी पर, आपके घरेलू ज़िंदगी को भी ये लोग हत्फ़ तनकीद बनाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये लोग गलत एक्सप्लेन करते हैं। कुरान की आयत का वो गलत माना मफ़हूम बना करके पेश करते हैं, हदीस के माना और मफ़हूम को गलत, और किसी वाक़ये के अंदर रंग आमीज़ी करके उसको गलत माना पहना करके आवाम के सामने पेश कर देते हैं, बिल्कुल ख़याली और तसव्वुराती चीज़ बना करके उसको नावल की शक्ल में अफसाना बना करके पेश करते हैं। जिस तरह से कि हज़रत
زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے معاملے کو لے کر کے انہوں نے پورا افسانہ بنا کر کے پیش کیا ہے۔ تو یہاں پر اسی طرح سے اس مستشرق نے کیا ہے کہ علم نشرح لک صدر، جہاں کی شرح صدر مراد ہے، اس کو شق صدر سے بنا کر کے پیش کر دیا اور کہا کہ یہ ایک بیماری ہے، یا اس کو ایک افسانہ کہیں گے، یا اگر اس کو حقیقت مان لیں تو اس کو بیماری کہیں گے۔ یہ تہمت اس طرح کی بیماری جو کہ جنون اور پاگل پن کی ہوتی ہے، اس کے اندر ظاہر سی بات ہے اگر مرغی مانیں گے تو اس کے اندر ایک طرح سے وقتی طور پر عقل زائل ہو جاتا ہے، انسان کے اندر جنون اور پاگل پنی آتی ہے۔ تو اس طرح کا الزام یہ کوئی نیا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانے سے لوگ لگاتے چلے آ رہے ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشرکین مکہ نے یہ الزام لگایا اور آپ کو پاگل کہا، جس کا قرآن نے صراحتاً انکار کیا، اور اللہ رب العالمین نے وما صاحبکم بمجنون کہہ کر کے رد کر دیا، یہ کہ تمہارا جو ساتھی ہے، تمہارے ملک کا، تمہارے خاندان کا، تمہارے شہر کا یہ جو انسان ہے جسے ہم نے پیغمبر بنا کر کے بھیجا، یہ کوئی پاگل اور دیوانہ نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ مرغی کی بیماری جب ہوتی ہے انسان کے اندر تو وہ شخص لایانی باتیں بکتا ہے، بکواس بکتا ہے، اس کے منہ سے جھاگ نکلتا ہے، اپنی عقل کو کھو بیٹھتا ہے۔ یہ تین چیزیں لازمی ہیں۔ ایسی حالت میں بکواس بکتا ہے، لایانی اور بیہودہ باتیں بکتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرے کہ اس کے منہ سے جھاگ نکلتا ہے، اور تیسرے یہ کہ ایسی حالت میں انسان اپنی عقل کو زائل کر دیتا ہے، کھو بیٹھتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب ہم ایک تائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کی پوری زندگی میں ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ کبھی آپ کے منہ سے جھاگ نہیں نکلا، کوئی ایسی روایت، جھوٹی روایت بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی، چاہے وہ بعثت سے پہلے ہو یا بعثت کے بعد مکی یا مدنی زندگی ہو، کبھی آپ نے بکواس نہیں کیا اور بیہودہ قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ نے کبھی لایانی اور بیہودہ بات نہیں کی ہے۔ اسی طرح سے پوری زندگی میں یہ ریکارڈ ہے کہ آپ کبھی پاگل نہیں ہوئے، آپ کا عقل کبھی کھویا نہیں، آپ کا عقل کبھی زائل نہیں ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس بیماری میں آپ کبھی بھی مبتلا رہے ہوں؟ چنانچہ آپ چاہیں نبی کی حیثیت سے رہے ہوں یا رسول کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، قائد اور مصلح کی حیثیت سے، باپ اور مربی اور مرشد کی حیثیت سے، بشیر و نذیر کی حیثیت سے، کسی بھی حیثیت سے اگر آپ کو مانا جائے تو پوری زندگی آپ نے ان تمام پیمانے پر پورے ہوش و حواس کے ساتھ آپ نے گزار دی ہے۔ چنانچہ اس مستشرق بیہودے کا یہ الزام لگانا کہ یہ واقعہ جو شق صدر کا ہے یہ ایک افسانہ ہے، یا اس کو اگر صحیح مانا جائے تو یہ ایک بیماری ہے، اس کا یہ کہنا غلط ہے، اور قرآن کی آیت سے استدلال کرنا تو مزید غلط ہے، کیونکہ اس کا دوسرا مفہوم وہ شرح صدر ہے اور یہ شق صدر ہے۔ دونوں کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے، کیونکہ یہ ظاہری چیز ہے اور وہ ایک معنوی چیز ہے۔ اور چونکہ شق صدر کا جو واقعہ ہے یہ ایک معجزہ ہے، اس کا تعلق امور غیبیہ سے ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کیسے یہ سارا کام کیا؟ کسی نے تو دیکھا نہیں، تو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ چیز امور غیب سے اس کا تعلق ہے، اس پر ایمان لانا ہر مسلمان پر واجب ہے، ضروری ہے۔ اسی واقعہ شق صدر کے تعلق سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی خوبصورت اور مختصر ترین بات کہی ہے۔ لکھتے ہیں کہ سینہ چیرنے، دل کو نکالنے اور اس طرح کے دوسرے خرق عادت چیزیں، یعنی دوسرے معجزات کے بارے میں جو بھی تفصیلات صحیح روایتوں کے اندر موجود ہیں ان کو اسی طرح سے تسلیم کرنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان کی ہم دور ازکار تعویل کبھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جو معجزات ہوتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے تحت ظہور پذیر ہوتے ہیں، وہ ما فوق الفطرت ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے معجزوں کو ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ ایک نبی کی رسالت پر ایمان لائیں۔ ایسا معجزہ ظاہر کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، یہ محال ہے۔ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی روایت کی مقبولیت کا جو معیار ہوتا ہے اس کے صحیح سند کے صحیح ہونے کو کہتے ہیں۔ یعنی اگر کسی روایت، کسی حدیث کی سند اگر صحیح ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ واقعہ بھی صحیح ہوگا۔ اگر کوئی واقعہ صحیح سند سے ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی غیر حقیقی تعویل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، جس طرح سے کہ عقل پرست مستشرقین حقائق کا انکار کر دیتے ہیں قبیح عقلی تعویلیں کر کے۔ بلکہ بہت سارے مستشرقین کے علاوہ ملحدین ہیں، بہت سارے مسلمان لبرل اسکالر بھی ہوتے ہیں، بہت سارے عقل پرست معتزلہ اور اسی طرح سے جو موجودہ دور کے معتزلہ ہیں یعنی عقل پرست ہیں،
ان لوگوں نے بھی اسلام لانے کے باوجود بھی اس طرح سے بہت سارے حقائق کا انہوں نے تعویل کر کے جو ان کی عقل میں بات نہیں آتی ہے وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو خلاصہ کلامی کی شق صدر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی زندگی میں 2 بار ہوا ہے، ایک بچپنے کی حالت میں اور اسی طرح سے ایک اس وقت جب آپ کا معراج ہوا تھا تو اس موقع پر شق صدر ہوا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک معجزہ ہے جس پر ایمان لانا ہر مسلمان پر واجب ہے، ضروری ہے۔ اس کی کیا حکمتیں ہیں، اس کے کیا مقاصد ہیں، ان تمام چیزوں کو پچھلی نشست کے اندر بتایا گیا تھا۔ ان کے علاوہ بھی جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، اس کے علاوہ مزید بھی اس کی حکمتیں ہو سکتی ہیں، اس کے مقاصد ہو سکتے ہیں جن کو صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کے دوسرے مرحلے کو، جس کو آپ نے مکہ کے اندر گزارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس رہے، اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں رہے، اور پھر اس کے بعد اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں رہے۔ اس پر ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے، اس وقت آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ مدینہ سے واپسی پر، وہ مدینہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی، مدینہ سے واپسی پر قبیلہ بنو نجار کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نانیحال تھا، وہیں پر وہ گئی ہوئی تھی، وہاں سے واپس آ رہی تھی۔ ابوا نامی جگہ پر، راستے میں جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں پڑتا ہے، ابوا نامی جگہ، وہاں پر آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب کا انتقال ہو گیا۔ ان کے ساتھ آپ کے والد محترم کی لونڈی ایمن بھی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مکہ آ گئی، جو کہ آپ کے والد کی لونڈی تھی، اور آپ کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ یعنی جو ایمن تھی، آپ کے والد محترم عبداللہ کی لونڈی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مکہ آئیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ ابھی 2 ہی سال آپ اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں تھے کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ کہتے اس وقت، جس وقت آپ کے دادا عبد المطلب کی وفات ہوئی تھی، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دادا عبد المطلب آپ پر بہت ہی شفیق تھے، آپ سے بہت پیار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد مہربان تھے۔ اور ایک صحیح روایت کے مطابق، روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک بار آپ کو اونٹ کی تلاش کے لیے بھیج دیا، کوئی اونٹ کھو گیا تھا، تو اس کی تلاش کے لیے دادا عبد المطلب نے آپ کو بھیج دیا کہ جا کر کے تلاش لاؤ۔ کافی دیر ہو گئی، آپ واپس نہیں آئے، تو دادا عبد المطلب بہت پریشان ہوئے، کعبہ کا طواف کرنے کے لیے چلے گئے تاکہ طواف کرنے کے بعد وہاں پر دعا کریں۔ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ جب آپ اونٹ لے کر کے واپس آئے تو دادا عبد المطلب نے کہا، اب کبھی کسی کام کے لیے میں محمد کو نہیں بھیجوں گا۔ چنانچہ دادا عبد المطلب آپ کا بڑا خیال کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جہاں آپ سوتے کسی کو وہاں قریب نہیں جانے دیتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ محبت ہی ہے، یہ شفقت ہی ہے، مہربانی ہی ہے جس کی وجہ سے آپ ایسا کرتے تھے، کیونکہ عبد المطلب کے اور دیگر بچے تھے، کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں جانے دیتے تھے تاکہ نیند کے اندر خلل نہ واقع ہو جائے۔ وہیں پر آپ کی شفقت کے تعلق سے، یعنی دادا عبد المطلب کی شفقت کے تعلق سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ ابن ہشام نے السیرۃ النبویہ کے اندر نقل کیا ہے کہ دادا عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا تھا، ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد آ کر کے بیٹھ جاتے تھے، یعنی فرش پر نہیں بیٹھتے تھے، نیچے اور ادھر ادھر ارد گرد آ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ عبد المطلب تشریف لاتے اور جا کر کے فرش پر بیٹھ جایا کرتے۔ ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی بھی لڑکا ان کے پاس فرش پر بیٹھنے نہیں جاتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو فرش ہی پر جا کر بیٹھتے۔ آپ اس وقت بچپن میں تھے، آپ کی عمر اس وقت بہت کم تھی، آپ کے چچا اس وقت جو بڑے بڑے تھے وہ آپ کو پکڑ کر اتار دیتے تھے، لیکن دادا عبد المطلب ایسا نہیں کرتے، اور اگر کسی کو دیکھتے کہ کوئی پکڑ کے اتارتا تو کہتے رہنے دو، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، بخدا اس کی شان بڑی نرالی ہے۔ پھر انہیں اپنے پاس فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے ان کی پیٹھ کو سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت کو دیکھ کر کے خوش ہوتے۔ یہ ابن ہشام میں روایت آئی ہے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ فرش پر، جس پر کسی اپنے بچے کو نہیں بٹھاتے تھے،
لیکن اللہ کے رسول کو اپنے بغل میں فرش پر بٹھاتے تھے، یہ شفقت ہی کا نتیجہ تھا۔ لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ واقعہ جو بتایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، یہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ علامہ ذہبی نے تاریخ الاسلام کے اندر اور اسی طرح سے لسان المیزان کے اندر، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ خاص طور سے علماء محققین میں دکتور اکرم ضیاء عمری اور اسی طرح سے مہدی رزق اللہ حتیٰ کہ شبلی نعمانی نے اس روایت کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ بہرحال دادا عبد المطلب کی شفقت اپنی جگہ پر مسلم ہے اور کچھ سچے واقعات بھی ہیں جن کو شروع میں بیان کیا گیا، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد آپ دادا عبد المطلب چونکہ ان کا انتقال ہو گیا، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی، اس کے بعد آپ کی کفالت آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ چچا بھی آپ سے بہت ہی محبت کرتے تھے، بے حد پیار کرتے تھے آپ سے، آپ کے مقابلے کسی دوسرے بچوں کی آپ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ابن عساکر نے ایک روایت نقل کی ہے کہ مکہ میں ایک بار قحط آیا، قریش نے کہا ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، یعنی وادی سے مراد مکہ، بال بچے کال کی زد میں ہیں، چلیے بارش کی دعا کیجئے۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ ابو طالب ایک لڑکا لے کر کے آئے، اس وقت خانہ کعبہ کے پاس ابو طالب ایک لڑکا لے کر کے آئے، اس وقت آسمان پر کوئی ابر آلود نہیں تھا، کوئی سورج بالکل نکلا ہوا تھا، کوئی بدلی نہیں تھی۔ جیسے وہ لے کر کے آئے، ابو طالب نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا دی، اور اس کے بعد انہوں نے دعا کی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت آسمان پر کوئی بدلی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد دھواں دھار بارش ہونا شروع ہو گئی، وادی میں سیلاب آ گیا، شہر کے سارے لوگ شادہ اور فرحاں ہو گئے۔ بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہا، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغُمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا ہیں اور اسی طرح سے بیواؤں کے محافظ ہیں۔ لیکن یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ابو طالب آپ کی پرورش انہوں نے کی اور آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے، اس سے گویا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تھی، متبرک تھی، اور آپ کے ذریعے سے نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ کی ذات سے برکت حاصل کرتے تھے۔ تو یہ روایت اگر صحیح ہوتی تو ماننے میں کوئی حرج نہیں تھی، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ محمد بن ہشام کلبی نے اسے روایت کیا، جو کہ بالکل متروک ہے، اس کی روایت کسی نے قبول نہیں کیا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے اندر 2 راوی ایسے ہیں جو مجہول ہیں، جن کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسی روایت کو نہیں مانا جا سکتا ہے۔ البتہ نبوت کے بعد ابو طالب نے آپ کی تعریف میں جو شعر پڑھا تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شعر صحیح ہے، لیکن وہ نبوت کے بعد آپ نے شعر پڑھی تھی۔ اس کے پہلے کا جو واقعہ ہے، بچپن کا جو واقعہ ہے کہ ان کو پکڑ کر کے لے کے گئے تھے خانہ کعبہ میں اور وہاں پر بارش کی دعا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بارش ہوئی، تو وہ روایت جو ہے اس کے اندر ایک بات یہ کہ متروک راوی اور پھر اس کے بعد 2 مجہول راوی ہیں، جس کی وجہ سے وہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کے بعد ابو طالب نے آپ کی تعریف میں وہ شعر کہا تھا، وہ شعر جو ہے اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ آپ خوبصورت ہیں، آپ کے چہرے سے بارش کے فیضان کو طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اپنی ماں کے پیٹ میں تھے کہ آپ کے والد محترم عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ ابھی آپ 6 سال کے ہوئے تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ 8 سال کے ہوئے کہ آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ جو یتیمی آپ کو ملی تھی، آپ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے، آپ کی والدہ چلی گئی، آپ کے والد چلے گئے، آپ کے دادا جو آپ سے محبت کرتے تھے، شفقت کرتے تھے آپ کے ساتھ، وہ بھی چلے گئے۔ تو یہ یتیمی کی حکمت آخر کیا تھی؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس قدر یتیم کیوں بنایا؟ بچپن ہی میں آپ یتیم ہو گئے، اس کی آخر کیا حکمت تھی؟ کیا منشا تھا اللہ رب العالمین کا؟ کہتے ہیں اللہ کا منشا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوں اور آپ کے والد، والدہ اور دادا کے دائرے تربیت سے دور رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم
تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابتدائی بچپن کا اکثر حصہ اپنے خاندان سے دور بنو سعد کے صحرا میں بسر کیا۔ وہاں سے واپس آئے تو کچھ ہی مدت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں بہت کم رہے۔ والدہ محترمہ کی وفات کے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب بھی اللہ کے پیارے ہو گئے۔ یقیناً اس میں بہت ساری حکمتیں رہی ہوں گی۔ سب سے بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ کوئی باطل پرست دل میں یہ شک پیدا نہ کر سکے اور لوگوں کے دلوں میں یہ وہم نہ ڈال سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اور رسالت کا سبق بچپن ہی سے اپنے والدین یا دادا سے حاصل کیا تھا، تاکہ نبوت کا کٹراگ رچا کر دنیا میں عزت و جاہ حاصل کر سکیں، کیونکہ آپ کے دادا محترم کو اپنی قوم کے اندر قابل فخر مقام حاصل تھا۔ آپ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، انہیں کھانا کھلاتے تھے، اور اس طرح سے یہ سعادت اور عہدہ انہیں حاصل تھا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ دادا کا مقام اور مرتبہ یہ بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آپ کی یتیمی میں ہر دور اور ہر مقام کے یتیموں کے لیے یہ اسوہ ہے کہ یتیمی اللہ رب العالمین کی طرف سے سزا اور عذاب بالکل نہیں ہے کہ وہ یتیم کو اعلیٰ مراتب پر فائز ہونے سے روک دے، کیونکہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کے انتہائی درجے کو پہنچے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے کہ والد کا انتقال ہو گیا، آپ ابھی 6 سال کے تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کے ہوئے کہ دادا کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیں اس طرح سے بہت کم ملیں گے آپ کو یتیم، جو مطلب یتیم ہوں ان کو یہ خیال کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر کے یہ جاننا چاہیے کہ یتیمی گرچہ یتیمی مطلب کوئی معیوب چیز نہیں ہے، بلکہ یتیم رہ کر کے بھی انسان بڑے سے بڑا مرتبہ اور مقام حاصل کر سکتا ہے۔ ایک شخص نبوت کو جب حاصل کر سکتا ہے، نبوت کے مقام پر ایک یتیم ہو کر کے نبوت کے مقام پر فائز ہو سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اس سے نیچا کوئی بھی مقام انسان کو مل سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے کوئی یتیم ہو، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ ضحیٰ کے اندر کیا، الم یجد کا یتیما فآویٰ، یہ گویا بطور احسان کے کیا کہ اللہ نے کیا آپ کو یتیم نہیں پایا اور اس نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یتیمی تھی وہ مسلم تھی۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ یتیمی کوئی غلط چیز ہے، کوئی بری چیز ہے، کوئی معیوب چیز ہے۔ یتیم رہ کر کے بھی انسان بڑے سے بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے، بڑے سے بڑے مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے۔ اس نشست کے اندر بس اتنا ہی، انشاءاللہ مزید باتوں کے ساتھ، مزید چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کی اصلاح کرنے میں i+ TV کی مدد کریں۔ ہمارے YouTube چینل پر جوائن بٹن ضرور دبائیں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔